ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब, नासिक जिले के सदर अलहाज अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम कारपोरेटर, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, उलमाए किराम और सामने और स्टेज के दाएं बाएं और पीछे आज इस जलसे में शिरकत के लिए जितने लोग आए हैं, इसी तरह घरों में बैठी मेरी गैरतमंद और पर्दा नशीन माएँ और बहनें, ये हमारा पहला जलसा है और इस पहले जलसे के जरिए हम पूरे शहर में जो पैगाम देना चाहते हैं, जो इस जमीन की सच्चाई है और इस शहर में रहने वाला हर समाजी जिम्मेदार इस बात को महसूस करता है कि ये अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप असेंबली में मालेगांव से जिस नुमाइंदे को चुन करके भेजते हैं, वो अपनी मजहबी और मिल्ली शनाख्त के साथ फिरका परस्तों के दरमियान रह करके मिल्लत के लिए, कौम के लिए और समाज के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है। मैंने पीछे एक मीटिंग में ये बात कही थी कि अगर असेंबली में आपने चुन करके भेजा तो माहौल से मुतासिर होकर के हमने सर से टोपी नहीं उतारी, हमने अपनी दाढ़ी छोटी नहीं की, हमने अपना कुर्ता नहीं छोटा किया, हम पैंट और शर्ट पहन करके असेंबली में नहीं गए। अपनी मजहबी और मिल्ली शनाख्त के साथ, और आपको अगर मैं बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि जब विधान भवन में और मंत्रालय में मैं अपने साथियों के साथ चलता हूं तो सब नजर उठा करके मुसलसल देखते रहते हैं कि ये कौन मौलाना यहाँ आए। मैं अपने किसी मुस्लिम नुमाइंदे के मुताल्लिक कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने 2019 में जिस शख्स का इंतखाब किया था उसने मालेगांव की मजहबी शनाख्त को बरकरार रखा। हमारा शहर मस्जिदों का शहर है, हमारा शहर मदरसों का शहर है और हमारा शहर मिल्ली मजहबी शनाख्त रखने वाला शहर है। मालेगांव को हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है और उसकी वजह हमारे मदारिसे दीनिया है। मालेगांव वो शहर है जिसने पूरी दुनिया में लड़कियों को आलिमा बनाने के लिए सबसे पहले जो दरसगाह जामियतुस सालिहात के नाम से कायम की, उस दरसगाह से जो बच्चियां आलिमा और हाफिजा बन करके जब अपने घरों पर वापस गई तो उन्होंने खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए मजहबी दीनी तालीम का बेड़ा उठाया, दरसगाहें कायम की। एक वक्त था जामियतुस सालिहात में दुनिया के तकरीबन 40 मुल्कों की लड़कियां पढ़ती थी। सातों बर्रे आज़म में आपके शहर जामियतुस सालिहात की पढ़ी हुई बच्चियां मालेगांव का नाम रोशन कर रही हैं। हमारा ये शहर मजहबी शनाख्त रखने वाला शहर है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि माजी में जिनको हमने चुन करके दिया, आपने उनका कारोबार नहीं देखा, आपने उनकी हरकतों पर गौर नहीं किया। ये सरकारी जमीनों और नालों को पाट करके, पलाट गिरा करके जमीन बेचते, ये लोगों की खासगी जगह पर कब्जा कर लेते हैं,
کمزوروں کی زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں. پورے شہر میں نشے کا جو کاروبار چل رہا ہے اس کاروبار کی سرپرستی کرنے والے لوگ ہیں, اس کاروبار میں پارٹنر بننے والے لوگ ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایسے لوگ بھی شہر میں ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی اس کو انہوں نے بتایا کہ ہم اچھا بھلا کاروبار کر رہے تھے, جائز اور حلال کاروبار کر رہے تھے. انہوں نے داب دباؤ بنا کر کے ہمارے کاروبار میں پارٹنرشپ لی, اور اس کے بعد جب کاروبار میں مندی آنے لگی تو جائز اور حلال کاروبار سے نکال کر کے ہمیں غیر قانونی کاروبار میں ڈال دیا گیا. اور میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور سچی بات ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. ایک جان ہے, لے گا تو کون لے گا؟ اللہ لے گا. عبد المالک کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا آج ہمارے درمیان زندہ و سلامت بیٹھے. کوئی اپنی مرضی سے کسی کی جان لے لے ایسا نہیں ہوتا, اور جب وقت پورا ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا بھی نہیں سکتی. موت آئے گی تو اسے جانا ہوگا, ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. یہ خود پولیس خبری ہے, اپنے ساتھیوں کو جب غیر قانونی کاروبار میں ڈال دیتے ہیں تو خود ہی پولیس کو خبر بھی دیتے. میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ان آفیسران کو جانتا ہوں جو ان کے کانٹیکٹ میں ہیں, اور ان کے بولنے پر ان کے ہی ساتھیوں پر ریڈ کرتے ہیں, اور پھر کٹنی کھانا ٹونا لگانے کے بعد ٹونا چھوڑانے کے لیے بھی آ جاتی. جس کو ریڈ کرا کر کے پھنسایا اس کو بچا کر کے اس پر احسان بھی جتاتے اور غیر قانونی کاروبار کا ثبوت اپنے پاس رکھتے تاکہ یہ بیچارہ کبھی ہم کو چھوڑ کر کے جا نہ سکے. ایسے آکڑی لگا کر کے اس کو پھنسا کے رکھتے. آج ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو دل سے ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان کی مجبوری ہے اور مجبوری میں ان کے ساتھ نظر آتے ہیں. انہوں نے پورے شہر میں غنڈہ گردی کرنے والے, پورے شہر میں غیر قانونی منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو جمع کیا. آپ نے ان کے اسٹیج کے فوٹو دیکھے ہوں گے, گانجا بیچنے والے, ایم ڈی بیچنے والے اور ایسے بہت سارے لوگ. آپ ان کو شکلوں سے دیکھ کر کے پہچان لیں گے, یہ کوئی سماج کے عزت دار لوگ نہیں ہیں. آپ ہمارا اسٹیج دیکھو نا, ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ آپ کو ایک نشے باز آدمی نہیں ملے گا, ایک جواری نہیں ملے گا, ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو عیاشی کرتا ہو, زناکاری میں مبتلا ہو. ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ عزت دار دیندار لوگ ہوتے ہیں, اور آپ ان کا اسٹیج دیکھ لو, آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے. 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو سماج میں برائی کی سرپرستی کرتے ہوں یا خود برائی کرتے ہوں, لیکن ان کی وجہ سے 99% مذہبی, دیندار اور سماج میں عزت کا مقام رکھنے والوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی. آپ نے اگر ان کو چن کر کے دیا تو اس شہر کے اوپر غنڈہ گردی کرنے والوں کا راج ہوگا, اس شہر پر نشے کا کاروبار کرنے والوں کا راج ہوگا, اس شہر پر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ, ناجائز قبضہ کرنے والوں کا راج ہوگا, اور اس شہر میں کمزوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والوں کا راج ہوگا. آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. یہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, انہیں نشے کا عادی بناتے ہیں. ایسے سینکڑوں واقعات اس شہر میں آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے, گھر کا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے.
تو ہمارا یہ الیکشن اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے۔ انہوں نے اس شہر کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب 2019 کا الیکشن ہارے تو شہر سے تقریباً 40 سے 45 ہزار ووٹ کٹوا دیے اور خود ہی اعلان کرتے تھے کہ اتنے بوگس ووٹ ہم نے کٹوا دیے، جبکہ ان میں وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ان کا یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ ہم کو ووٹ نہیں دیتے، ان کا ووٹ کٹوا دیے۔ یہ تو پارلیمنٹ الیکشن آیا تو پارلیمنٹ الیکشن آنے کے بعد پول کھل گئی اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا ووٹ انہوں نے کٹوا دیا۔ آج ہم اس ملک میں فرقہ پرستوں کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں، ان کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ الیکشن میں ہمیں ووٹ دینے سے محروم رکھا۔ ہمیں بتانے والوں نے بتایا ہے کہ تقریباً ان کی تیاری 30,000 بوگس ووٹوں کی ہے۔ پچھلا 2019 کا الیکشن، اس سے پہلے 2014 کا الیکشن، 2014 کے الیکشن میں یہ تقریباً 17,000 ووٹ سے جیتے تھے۔ باپ بیٹے جب جیتنے کے بعد بیٹھے تو مرحوم شیخ رشید صاحب نے اپنے فرزند شیخ آصف سے یہ کہا تھا کہ ہم ہار گئے ہیں، جیتے نہیں ہیں، ہم نے 22,000 بوگس ووٹ ڈالی ہے، تب جا کر تو 17,000 ووٹ سے جیتا ہے۔ اگر 22,000 بوگس ووٹ نہیں ڈالی جاتی تو وہ مولانا پھر جیت جاتا۔ اب ان کی تیاری 30,000 بوگس ووٹ کی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بوگس ووٹ ڈالا گیا تو آپ وہاں جائیے، آپ ہمارے لوگوں کو بتائیے، آپ کو چیلنجنگ ووٹ دینا ہے، اور وہاں کا اگر پریسائڈنگ آفیسر آپ کو منع کرے تو اس کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو یہ حق دیا ہے قانون نے۔ ہوتا یہ ہے کہ پریسائڈنگ آفیسر نہیں بول دیتا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کے واپس آ جاتے۔ آپ واپس نہ آئے، آپ ایک چیلنج بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ یہ میرا آدھار کارڈ ہے اور ووٹر کے اندر میرا نام ہے، میں نے ووٹ نہیں دی ہے، کسی نے بوگس ووٹ ڈالی ہے، میں ووٹ دینا چاہتا ہوں اور اس کو ووٹ ڈلوانا پڑے گا۔ آپ واپس مت آنا، آپ واپس مت آنا، آپ کا حق ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ حق آپ کو دیا گیا ہے۔ ہم تو اس کے ستے باب کے لیے کوشش کریں گے، لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا تو آپ کو واپس نہیں آنا ہے، آپ کو ووٹ دینا ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ غیر قانونی ہتھیار لے کر کے ساتھ میں چلتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس بارے میں خبردار کیا کہ آپ ان کے ساتھ، ان کے آگے پیچھے رہنے والوں کی چیکنگ کریں، ان کے پاس آپ کو ہتھیار ملے گا۔ اور آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی ہوئی اور ہم پر اٹیک ہوا، آپ پر اٹیک ہوا اور پبلک نے اٹیک کرنے والوں کو پکڑ کر کے اگر جوابی کارروائی کی تو اس کے ذمہ دار ڈپارٹمنٹ ہوگی۔ ہم بار بار یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر ان لوگ ڈپارٹمنٹ نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا اور اس طرح کی کوئی گھٹنا گھٹی کہ پبلک نے ایسے لوگوں کو مارا اور روانہ کر دیا تو پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے ذمہ دار ہوگی۔ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج شہر میں ایک بہت بڑا طبقہ ظلم کے خلاف اور غنڈہ گردی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ حالات مشکل ضرور ہیں، حالات مشکل ضرور ہیں۔ ڈاکٹر خالد پرویز صاحب نے جو بات کہی کہ آپ مفتی اسماعیل کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، آپ یونس عیسیٰ خانوادے کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اپنے شہر کے لیے لڑ رہے ہیں، شہر کی تہذیب کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ رہے
اس کے لیے لڑ رہے ہیں. اچھائی کا غلبہ ہو اور برائی مٹے، آپ اس کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس کو طاقت سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتا تو پھر اس کو اپنی زبان سے روکے، یعنی برائی ہونے کا اعلان کرے کہ یہ غلط ہے. اور اگر زبان سے بھی آپ نہیں اس برائی کو روکنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو دل میں برا سمجھ رہے ہیں تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور آج شہر ایمان کے سب سے کمزور درجے پر ہے کہ دل میں تو ان کو برا سمجھ رہا ہے لیکن زبان سے برا نہیں کہہ رہا ہے، طاقت سے برائی کو روکنے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے. ہم کو ایمان کا پہلا درجہ اختیار کرنا ہوگا. اور یہ ظالم لوگ بہت بزدل ہوتے، سکھی دیتے. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی. ہمارے اسٹیج پر لقمان عتیق کمال کا بھتیجا یہ بیٹھا ہے، تھوڑا ہاتھ دے. آپ دیکھ لو، یہ کوئی عبد المالک جیسا نہیں ہے، قداور اور تنور ایسا نہیں ہے، ہلکا پھلکا قد کم ہے، جسم اکیرا ہے. لیکن جب پوار واڑی پولیس اسٹیشن میں خالد حاجی نے دھمکی دی کہ الیکشن کے بعد تیرا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے تو اس نے کہا اگر ہمت ہے تو یہیں چل، ابھی توڑ کر کے بتا. ایک جملہ کہنا تھا، تم دبا لیے، پیچھے ہٹ گئے. ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب اس کا چہرہ دیکھنے لگ گئے. آپ اگر ظلم برداشت کرو گے تو آپ کے ساتھ ظلم کیا جاتا رہے گا، اور اگر ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے تو آپ یقین مانو آپ کے سامنے کوئی ایسا گنڈا دادا گیری کرنے والا ٹکے گا نہیں. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈرے نہ، بلا خوف و خطر کے آپ اپنا حق استعمال کریں ووٹ دینے کا. مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 5 سال مکمل ہونے پر میری کارکردگی سے مطمئن ہو کر کے انہوں نے الحمدللہ از خود میرے ٹکٹ کا اعلان کیا. اور الحمدللہ ابھی ماجد حاجی جو ہے میرا ایڈی فارم یعنی ٹکٹ لے کر کے آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم 2-4 دنوں کے اندر اپنا فارم داخل کریں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، وقت میرے پاس کم رہا، یہ میرے پاس لسٹ ہے جس میں تقریباً وارڈ نمبر 17 اور اس کے آس پاس ہم نے تقریباً 15 کروڑ 76 لاکھ روپے کا کام کیا ہے، جس میں سے کچھ کام ہو چکے ہیں اور زیادہ کام ہونے باقی ہیں، جس میں خاص طور پر نعمانی برج ہے اور تقریباً 4, 5, 6 مقامات پر ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے سنڈاس بننا، 20 سیٹ کی سنڈاس بننا باقی ہے. ہم نے وعدہ کیا تھا اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہ ہم آپ کے لیے سنڈاس بنوا کر کے دیں گے، اور الحمدللہ رمضو ممبر کی کوشش رہی، ساجد ممبر کی کوشش رہی، کارپوریشن سے ہم نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا بجٹ ڈلوایا ہے، اور یہ سنڈاس عنقریب انشاءاللہ بنے گی. میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس جلسے میں تشریف لائے، لیکن حالات کو سمجھ کر کے آپ کو الیکشن پوری طاقت کے ساتھ لڑنا ہے، اور آپ نے اگر اسے اپنا الیکشن سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی اور عزت عطا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمعہ کے دن سیلانی چوک پر جلسہ ہوگا، آپ سبھی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.